वेलकम टू रिपोर्ट कार्ड। मैं हूं राबिया अनम। सुप्रीम कोर्ट में बड़े केस की बड़ी समाअत। पैनामा लीक्स की तहकीकात के मामले पर मुल्क की मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दायर करदा दरखास्तों की रोशनी में वजीर आजम समेत शरीफ खानदान के अलावा तमाम फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। अदलिया समेत मुल्क के तमाम इदारों की जानिब से पैनामा लीक्स की तहकीकात के मामले पर इंसाफ न मिलने की वजह से इमरान खान ने 2 नवंबर को इस्लामाबाद बंद करने का ऐलान किया था। ताहम आज सुप्रीम कोर्ट में नाअहली केस की समाअत के बाद तहरीक इंसाफ के चेयरमैन का क्या कहना था, आपको सुनवाते हैं। ये पहला कदम है कि हमारा जो बादशाह है, जो सुप्रीम कोर्ट ने जैसे कहा है कि यहाँ बादशाहत है, बादशाह को कानून के नीचे लाने के लिए पहला कदम है। तहरीक इंसाफ की क़यादत अभी भी यही समझती है कि वजीर आजम पैनामा लीक्स की तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट में नहीं पेश होंगे, इसलिए वजीर आजम पर दबाव बढ़ाने के लिए इस्लामाबाद बंद करने की कॉल से पीछे भी नहीं हटेंगे। दूसरी जानिब वजीर आजम नवाज शरीफ की जानिब से सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई का खुले दिल से खैर मकदम का इजहार किया गया है। सुप्रीम कोर्ट में अब नाअहली केस की समाअत और फिर इमरान खान की जानिब से एहतजाजी तहरीक जारी रखने के ऐलान की रोशनी में ही सवाल रिपोर्ट कार्ड का पहला ये है, नवाज शरीफ पर दबाव और एहतसाब के लिए इमरान खान के लिए कौन सा रास्ता बेहतर है, सुप्रीम कोर्ट या फिर इस्लामाबाद धरना? इस पर बात करेंगे। हमारे पैनल पे मौजूद हैं मजहर अब्बास साहब, सलीम साफी साहब, शहजाद चौधरी साहब, इम्तियाज आलम साहब, हफीजुल्लाह नियाजी साहब और बाबर सत्तार साहब। टू स्टार्ट विद मजहर अब्बास साहब, क्या समझते हैं आप इमरान खान के लिए इस सिचुएशन में आज जो कुछ हुआ और उनका अब ये ऐलान, उन्होंने ये भी कहा कि ये ना समझे कि सुप्रीम कोर्ट में केस चलेगा तो हम धरना नहीं देंगे, हमारा सड़कों पर एहतजाज नहीं होगा, वो तो उसी तरह से चलता रहेगा। क्या बेहतर है इमरान खान के लिए? जो इमरान खान बेहतर समझें, लेकिन वो मशवरा अगर आप आज सुप्रीम कोर्ट की हेयरिंग के बाद जो मशवरे कर रहे थे वो, उससे अंदाजा होता है कि वो तो ये चाह रहे थे कि कल फैसला आ जाए सारा, क्योंकि वो डे टू डे हेयरिंग के बारे में उन्होंने हामिद खान से पूछा और हामिद खान ने उनको बताया कि इतनी जल्दी नहीं होती, 14 दिन उनका जवाब आने दें। तो इमरान खान तो बहुत जल्दी में है और इमरान खान दोनों ही रास्ते इख्तियार करेंगे। देखिए, ये एक पॉलिटिकल पार्टी का फैसला है कि वो ये समझते हैं कि कानूनी रास्ता भी इख्तियार किया जाए और गैर कानूनी रास्ता भी इख्तियार किया जाए, तो वो कानूनी रास्ता भी इख्तियार कर रहे हैं और जाहिर है अगर शहर बंद करेंगे तो वो गैर कानूनी होगा, क्योंकि एहतजाज तो उनका राइट है, एहतजाज धरना उनका राइट है, आप कोई और प्रोटेस्ट का तरीका इख्तियार करें वो उनका राइट है, लेकिन शहर को बंद करना और जिस अंदाज में बंद करेंगे तो उससे इमरान खान का कानूनी रास्ते में दुश्वारी हो सकती है, क्योंकि जब शहर बंद होगा तो फिर हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट की हेयरिंग भी ना हो उसके बाद। जब तक शहर बंद रहेगा सुप्रीम कोर्ट की हेयरिंग कैसे होगी? और ये तो नहीं हो सकता कि आप सुप्रीम कोर्ट के लिए सिर्फ रास्ता खोलेंगे और बाकी रास्ते बंद होंगे। तो मेरा ख्याल है इमरान खान ने खुद ये फैसला करना है। बेहतर तो यही होता कानूनी तौर पर कि वो कानूनी रास्ता इख्तियार उन्होंने जो किया है उसका इंतजार करते, लेकिन गालिबन उनकी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी वो है और पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी के नतीजे में ठीक है उन्होंने दोनों ही रास्ते इख्तियार किए हैं, जो उसका फायदा और नुकसान दोनों उनके ही सामने आएंगे इस चीज के, लेकिन ज्यादा इम्कान इस चीज का है कि इस तरह का रास्ता इख्तियार करने से इमरान खान को नुकसान होगा, इमरान खान को फायदा नहीं होगा। बेहतर हो कि सुप्रीम कोर्ट का इंतजार करें, उनके फैसले का इंतजार करें और उसके बाद अगर माफ कीजिएगा उनके हक में फैसला आता है तो उसके बाद, और मियां साहब अगर उस फैसले के नतीजे में नहीं मानते कोई बात, फिर सारा राइट उनका है, हर तरीके से वो उनके पास एक कानूनी राइट होगा कि वो पब्लिक प्रेशर बना के। तो मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट वाला रास्ता बेहतर होगा, बेहतर रास्ता सुप्रीम कोर्ट का, क्योंकि वो खुद देखिए वो खुद ये कह रहे हैं कि हम इंसाफ के लिए आ रहे हैं, हम इंसाफ के लिए एहतजाज कर रहे हैं, तो इंसाफ के लिए इंसाफ के रास्ते का इंतजार तो करने इंसाफ के लिए इंसाफ के रास्ते का इंतजार करना चाहिए। साफी साहब, अगर इंसाफ लेने के लिए वो सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं तो यही सुप्रीम कोर्ट है जिसने धरने के मामले पर क्या क्या रिमार्क्स दिए वो सबको पता है, तो उसी जगह जाएंगे वो इंसाफ मांगने के लिए और उन्हीं के रिमार्क्स को इग्नोर करेंगे जब वो इस्लामाबाद बंद करने की बात कर रहे हैं। राबिया, एक तो मेरे ख्याल में एक सवाल जो है ना, ये सवाल बनाने वालों की अकल से मुतालिक रखनी चाहिए, मसद कि भाई वो कोई कितने परसेंट जो है कोई एक बात का इम्कान है कि उस बंदे में कोई अकल होगी जिन्होंने ये सवाल बनाया हुआ है। वजह उसकी ये कि सवाल है इमरान, अच्छा मैं कहता हूँ कि बस बिल्कुल अकल नामी चीज बस पूरी टीम सुन, रिपोर्ट कार्ड की पूरी टीम सुन रही है, बिल्कुल ठीक। सवाल ये है कि इमरान खान के लिए कौन सा रास्ता बेहतर होगा,
اب اس طرح کے مشورے اس بندے کو دیے جاتے ہیں جو کسی کی سنتا ہو. وہ بندہ جس کو اپنے جو اس کے جو چہیتے ہیں, جو اس کے چند قریبی چمچے ہیں, انہوں نے جب پچھلے دنوں ان سے بائیکاٹ سے متعلق ان سے کہہ دیا کہ جی ہمیں نہیں کرنا چاہیے, اور جس نے اختلاف کیا اس نے کہا گیٹ آؤٹ, اپنی زبان بند رکھو. جس کو اگر شام کیا نام تھا مخدوم ہمارے جو تھے جاوید ہاشمی صاحب جیسا اپنا صدر کل نیازی صاحب نے لکھا تھا کہ اگر وہ ان سے تھوڑا سا ان کو مشورہ دینے کی کوشش کرے تو وہ کہتے ہیں گیٹ آؤٹ. اب پرسوں مجھے پی ٹی آئی کا ایک رہنما بتا رہا تھا کہ انہوں نے شاہ محمود قریشی صاحب سے پوچھا کہ بھائی یہ کیا ہوگا یہ خان صاحب جو اس طرح کر رہے, تو شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا کہ مجھے تو کچھ پتہ نہیں ہے, وہ دوسروں کو بھی پتہ نہیں ہے. ایک بندے کا وہ ہے, اور وہ بھی مشورہ نہیں دیتے آج کل, وہ حکم دیتے ہیں, ان کا نام ہے جہانگیر ترین صاحب. تو وہ جب اپنے لوگوں کا مشورہ نہیں سنتے, اپنا مشورہ نہیں سنتے, اپنے عقل کو استعمال نہیں کرتے, تو کیا ان کا دماغ خراب ہے؟ آپ کا یہ پوائنٹ تو سامنے آ گیا. اب آپ یہ بتائیے کہ اس وقت جو پی ٹی آئی سوچ رہی ہے وہ یہ سوچ رہی ہے, اور اس کے اندر بہت سارے سیگمنٹس ایسے ہیں جو کہ یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ ملک میں کوئی اور مسئلہ نہیں ہے. روزانہ ہم جو ہے یہ ڈرامہ جو ہے عمران خان کو یہ کرنا چاہیے, نواز شریف کو یہ کرنا چاہیے, عمران خان کو 2 نومبر تک یہ چلے گا. کیا مسئلے ہیں صاحب 2 نومبر تک تو یہی چلے گا, پھر 2 نومبر کو دیکھیں گے کیا ہوتا ہے, پھر اس کے بعد بھی یہی چلے گا. 2 نومبر کے بارے میں بڑا پر امید ہوں. اچھا, میں بہت وہ ہوں, میں اسکول میں تھا, سراج الحق صاحب اسلامی جمعیت طلبہ کے ناظم اعلیٰ تھے, وہ مردان آئے ہوئے تھے, ادھر تقریر کر رہے تھے, تو ان دنوں کالا باغ ڈیم کا ایشو چل رہا تھا. تو وہ انہوں نے کہا کہ ایک لیڈر نے کہا تھا کہ ہم جسموں سے بم باندھ کے اس میں چلانگ لگائیں گے. تو سراج الحق صاحب کی وہ بات مجھے بڑی اچھی, اس نے کہا اللہ کرے کالا باغ ڈیم بن جائے, اس میں وہ چلانگ لگا دے, ہمیں کالا باغ ڈیم سے بھی نجات مل جائے اور ان سے بھی مل جائے. میں انشاءاللہ 2 نومبر کو دیکھیں, اس ملک کے لیے 2 بندے عذاب بنے ہوئے ہیں اور ان کی سیاست, ایک کا نام ہے میاں نواز شریف صاحب اور دوسرے کا نام ہے عمران خان صاحب. انشاءاللہ اس مرتبہ جو کچھ ہوگا, ایک بات یقینی ہے کہ یا عمران خان صاحب کی سیاست کا خاتمہ ہو جائے گا, دوسرا امکان یہ ہے کہ انشاءاللہ ان سب کی سیاست کا خاتمہ ہو جائے گا, نہ صرف ان کا بلکہ یہ جو ہم جو ریٹنگ کے چکر میں اور اس کے چکر میں کوئی عمران خان کو لیڈر بنا رہا ہے, کوئی ان بونے سیاستدانوں کا, ان ٹاک شوز کا, اور ان ساری چیزوں سے نجات مل جائے گی. اور ہمارے حسن نصاب میرا خیال ہے اس کے بعد آپ کو چھٹی مل جائے گی. صاحب آپ کسی کویشچن سے اگری نہیں کرتے, آپ کو کویشچن پسند نہیں آتا, لیکن سب سے زیادہ ٹائم بھی آپ لیتے ہیں. نہیں ویسے رابعہ سلیم صاحب نے صحیح کہا, کیونکہ 2 نومبر کے بعد 3 نومبر بھی آتا ہے, اور آپ کو پتا ہے 3 نومبر کو کیا ہوا. اللہ خیر کرے. شہزاد چودھری صاحب یہ جو باتیں کر رہے ہیں کہ یا تو پھر عمران خان کی سیاست ختم ہو جائے گی یا پھر سب کی سیاست ختم ہو جائے گی, اور یہ ٹاک شوز میں جو باتیں چل رہی ہیں یہ بھی ختم ہو جائیں گی. دونوں میں فائدہ ہے, دونوں سے جان چھوٹ گئی نواز شریف, اور دونوں سے یہ بھی اچھا ہے ان سے. میرا خیال ہے سیاست ایسے ہی چلتی رہے گی اور سیاست ہی کامیاب ہوگی, یہ میں آپ کو بتا دوں. اچھا, اب کون بہتر سیاست کرے گا ان دونوں میں سے, وہ ڈٹرمن کرے گا. یہ نہ سپریم کورٹ ڈیسائیڈ کرے گا, نہ ہی کوئی باہر کے دھرنے ڈیسائیڈ کریں گے. دیکھیے, لیکن یہ چونکہ سوال اس سوال کا ایک اور طرح کا سوال ہم 2 دن پہلے ڈیل کر چکے کہ دھرنا کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. تو میں اس کی صحت سے ہٹ کے آج آپ کے صرف سوال کو ایڈریس کرنا چاہتا ہوں. 3 حصے ہیں اس کے, ایک نواز شریف کے اوپر دباؤ, دوسرا ہے احتساب, اور تیسرا عمران خان کو کیا کرنا ہے. اچھا دیکھیے, جہاں تک احتساب کا تعلق ہے اس کے لیے اکاؤنٹیبلٹی لاز ہونے چاہیے, اس کے اندر قانون کی عملداری ہونی چاہیے اور قانون کی پاسداری ہونی چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے, اگر یہاں پہ کمی بیشی ہے تو وہ پارلیمنٹ کرے گی. بدقسمتی سے یہ پہ ہو نہیں سکتا. نواز شریف صاحب کوئی اپنا آرڈر پاس کر سکتے ہیں, تو اس لیے یہ تو ممکن نہیں ہے. جو ہے اسی کے تحت ہی اس کو ٹرائی آؤٹ ہونا ہے. دوسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ نواز شریف پہ دباؤ اس کا اگر آنا ہوتا تو اب تک آ چکا ہوتا. اور یہ سب سے بڑا ڈرائیونگ فیکٹر ہے جو کہ اس وقت آج عمران خان کو پش کر رہا ہے. اچھا, اب ایک اور مسئلہ پڑ گیا بیچ میں. سپریم کورٹ, اب یہ اپنے ہمارے بابر ستار صاحب بیٹھے ہیں, بہتر بتا پائیں گے, ایک ایسا جرم منی لانڈرنگ جو میں ازیوم کرتا ہوں 1993 میں ہوئی یا اس کے لگ بھگ, اب 20 یا 22-23 سال کے بعد اس کی مینٹینیبلٹی ہے یا نہیں ہے. ایک تو یہ جرم ہے, یہ اس کی صحت وہ اسٹیبلش کریں گے. دوسرا البتہ ابھی جو مثال کے طور پہ کہ اگر ڈیکلیریشن نہیں ہوئی ہے اور اس ڈیکلیریشن کی بنیاد کے اوپر
یہ مقدمہ لڑا جائے گا تو ہو سکتا ہے کہ اس کی سزا اتنی بڑی نہ ہو ڈیپینڈنگ آن دی جو کہ اس کے میٹیگیٹنگ سرکمسٹانسز ہیں قانون کے حساب سے, اور صرف یہ کہا جائے کہ ہاں ہماری نظر میں سپریم کورٹ تو یہی کہے گا, سپریم کورٹ ٹرائل کورٹ نہیں ہے, وہ یہ کہے گا کہ بھائی ہماری نظر میں ہاں جرم تو بنتا ہے لیکن اتنا بڑا جرم نہیں ہے, آپ اس کو ریپریمانڈ بھی کر سکتے ہیں, آپ اس کو چھوٹی سزا بھی دے سکتے ہیں, اور آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس کو نچلے کورٹ میں جا کے ٹرائل کورٹ میں ٹرائل کیا جائے. اچھا, آپ ٹرائل کورٹ میں جا کے جب ٹرائل ہوگا تو اس کے بعد پھر یہ کس رستے پہ چلتا ہے, چل بھی سکتا ہے یا نہیں چل سکتا, یہ وہ سارے سوالات ہیں جو کہ عمران خان آج شاید سمجھ پا رہے ہوں یا نہ سمجھ پا رہے ہوں. بتانے والے تو ان کے پاس ہی بہت قابل لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ عمران خان کے پاس کوئی کوئک رستہ 20 اووروں کے اندر نواز شریف کو ہٹانے کا نہیں ہے ان طریقوں سے. اس لیے اس کے پاس صرف اور صرف ایک دھرنا ہے جس کی بنیاد پہ اگر نواز شریف کو ہٹانا مقصود ہے تو وہ وہاں پہ آ کے بیٹھ کے کر سکتا ہے. لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ میں اسے اگری نہیں کرتا اس کے اس آپشن سے. طریقہ وہی ہے کہ قانون ہونا چاہیے, قانون کی عملداری اور پاسداری, لیکن چونکہ آپ کا سوال عمران خان کے لیے ہے تو عمران خان نواز شریف کو کوئی فرق نہیں پڑتا کسی پریشر کا. عمران خان کو غالباً اسی وجہ سے مجبوری پڑ رہی ہے کہ یہ رستہ اختیار کیا جائے. تو یہ جو ہمارے سوال کا جو یہ حصہ ہے کہ عمران خان کے لیے کیا بہتر ہوگا, آپ سمجھ رہے ہیں اسلام آباد دھرنا؟ جی, کیونکہ اس کا مقصد نواز شریف کو گرانا ہے. بالکل ٹھیک ہے, بالکل. اس کا مقصد اکاؤنٹیبلٹی لاز بنانا نہیں ہے, اس کا مطلب ملک کے لیے کوئی اور بہتر رستے تلاش کرنا نہیں ہے. صرف جو منزل ہے عمران خان کی اس وقت جو منزل نظر آ رہی ہے اس تک پہنچاتا ہے آپشن اسلام آباد دھرنا ہی کہہ رہے ہیں شہزاد چودھری صاحب. مظہر عباس صاحب نے کہا سپریم کورٹ بہتر آپشن ہے, ساوی صاحب نے کوئی جواب نہیں دیا. پوچھیں گے حفیظ اللہ نیازی صاحب سے, بابر صاحب سے, امتیاز عالم صاحب سے کہ کون سا آپشن بہتر ہے عمران خان کے لیے. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ٹو دا پروگرام. نواز شریف پر دباؤ اور پھر احتساب کے لیے عمران خان کے لیے کون سا راستہ بہتر ہے, سپریم کورٹ کا یا پھر اسلام آباد دھرنا؟ بات کریں گے بابر ستار صاحب سے. بابر صاحب, کورٹ سے ہمیں انصاف چاہیے, عمران خان یہی کہتے ہیں. جب کیس چلا جاتا ہے کورٹ میں تب بھی عمران خان سڑکوں پر جو احتجاج کا آپشن ہے یا پھر اسلام آباد بند کرنے کی جو بات کریں اس سے پیچھے نہیں ہٹتے ہیں. تو کیا وہ ان کو امید نہیں ہو رہی ہے کہ ابھی اس طرح کا کوئی ڈیسیجن آ جائے گا وہاں سے جس سے انہیں کامیابی مل جائے؟ رابعہ, ان کے دل و دماغ میں گھس کے سوچنا کہ وہ دنیا کو کیسے دیکھتے ہیں میرے لیے مشکل ہے تھوڑا سا, لیکن جو بات سمجھ آتی ہے ان کی ایک آلٹرنیٹیو ریالٹی ہے جس کے اندر وہ ایگزسٹ کرتے ہیں. جب یہ الیکشن ٹرائبونل جوڈیشل کمیشن الیکشن والا بنا تھا اس وقت بھی آپ عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کے لیڈرز کی بات چیت سنتے تھے تو لگتا تھا کہ بالکل ان کے حق میں فیصلہ آنے والا ہے. جو جوڈیشل کمیشن نے فیصلہ دیا وہ پھر سارے ملک کے سامنے تھا. وہ پہلے خوش بھی ہوتے ہیں اداروں سے جب تک ادارہ ان کی مرضی کے لحاظ سے چل رہا ہو, اگر کوئی ایسا فیصلہ آ جائے جو ان کی مرضی کے لحاظ سے نہیں ہے تو پھر وہ ناراض بھی بہت ہوتے ہیں. تو آج ایک اچھا دن تھا ان کے لیے کیونکہ سپریم کورٹ نے نوٹسز ایشو کر دیے. کل سپریم کورٹ اس مقدمے کو دیکھ کے جواب جب آ جائیں گے باقی رسپونڈنٹس کے, اس وقت وہ کیا فیصلہ کرتی ہے اور اس کے بعد عمران خان صاحب کیا کرتے ہیں وہ ایک علیحدہ سوال ہے. جو سینس مجھے نظر آتی ہے پی ٹی آئی کے کیمپ کے اندر, جو ان کے کچھ لیڈرز نے مختلف ٹی وی شوز کے اوپر ان بات چیت سے نظر آتا ہے, وہ ایک مثال دیتے ہیں کہ 2007 میں جب افتخار چودھری صاحب کو نکالا گیا تھا تو اس وقت بھی لائرز موومنٹ سٹارٹ ہوئی اور بڑا پریشر بھی ڈالا گیا, آلدو عدالت موجود تھی اور فیصلے کر رہی تھی, لیکن وہ ساتھ ساتھ ایک لحاظ سے عدالت کے باہر لوگ بھی موجود رہتے تھے اور عدالت کے اندر کارروائی بھی چلتی تھی. وہ بڑی ڈیفرنٹ سچویشن تھی. ایک ملٹری ڈکٹیٹر اس وقت موجود تھا, ایک سینس یہ تھی کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے اور انصاف نہیں ملے گا جب تک لوگ سڑکوں پہ نہیں ہیں. وہ اس کا پیرالل تلاش کر رہے ہیں. آج وہ سچویشن نہیں ہے. آج کی سپریم کورٹ ماتحت نہیں ہے ایگزیکٹو کے, جس طرح جب کوئی ملٹری لیڈر بیٹھا ہوا ہو تو اس کے ماتحت ہو جاتی ہے یا وہ قبضہ کر سکتے ہیں عدالتی پروسیس کے اوپر. سو چیزوں میں پیرالل نہیں ہے. اور اگر اتنا سمپل مقدمہ ہوتا کہ آپ سپریم کورٹ جاتے اور کہتے فنڈامنٹل رائٹس کی بریچ ہو رہی ہے اور یہ میٹر آف پبلک انٹرسٹ ہے, آپ سن لیجئے اور اس کے اوپر فیصلہ دے دیجئے, تو پھر قانون سازی کی ضرورت نہ ہوتی. ہم نے دیکھا پچھلے 3-4 مہینوں سے ایک بل لے کے آیا, پی 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 ایک بل لے کے آیا جس کے اندر شکیں ڈالی گئیں کہ اس کے اندر اختیار دیا جائے گا انویسٹیگیشن ایجنسیز کو کہ وہ جو لوگ اکیوزڈ ہیں ان کے بہاف پہ ریکارڈ طلب کر سکیں یا لے سکیں باقی جورسڈکشن سے. تو یہ مسئلہ ابھی بھی انویسٹیگیشن کا ہے. سو اس
طرح کا کیس سپریم کورٹ جانا ظاہر ہے جو فیصلہ سپریم کورٹ کرے گی وہ کرے گی، لیکن یہ اوپن اینڈ شٹ کیس نہیں ہے. سو مجھے نہیں لگتا کہ سپریم کورٹ کی آپشن مناسب ہے اگر مقصد احتساب کرنا ہے. اور مجھے نہیں لگتا کہ اسلام آباد میں دھرنا کرنا کوئی لیگل یا مناسب آپشن ہے اگر مسئلہ اگر پھر مقصد احتساب کرنا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ دونوں ڈالنا نواز شریف کے اوپر مقصد ہے. جی میرا خیال ہے دونوں آپشنز ٹھیک نہیں ہے، لیکن اگر مقصد دباؤ ڈالنا ہے، ایک پنٹ لینا ہے کہ ہو سکتا ہے اس میں حکومت سے کوئی غلطی ہو سکتا ہے کوئی لوگ مارے جائیں، ہو سکتا ہے ایک لا اینڈ آرڈر سچویشن کریٹ ہو جائے جس کی وجہ سے ایک ایسا کرائسس کریٹ ہو جائے، کانسٹیٹیوشنل کرائسس، کہ کسی کو انٹروین کرنا پڑے. اگر یہ پنٹ لینا مقصد ہے اس وقت تو پھر یہ دونوں کام وہ ساتھ ساتھ کریں گے. بالکل ٹھیک ہے. تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ اگر دباؤ ڈالنے کا معاملہ ہے تو پھر اسلام آباد دھرنے کا آپشن بہت زیادہ عمران خان کے لیے بہتر ہوتا ہے، لیکن اگر احتساب کی بات ہے تو دونوں سے انہیں کوئی اس طرح کی ان کے فیور میں بات نہیں جاتی ہے. امتیاز صاحب بات کریں گے اور حفیظ اللہ نیازی صاحب سے بھی بات کریں گے، لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد اپڈیٹس کے لیے ہمیں بریک لینی ہے. ویلکم بیک ٹو دا پروگرام. ہم نے آج پہلا سوال کیا ہے نواز شریف پر دباؤ اور احتساب کے لیے عمران خان کے لیے کون سا راستہ بہتر ہے؟ سپریم کورٹ کا راستہ زیادہ بہتر ہے یا پھر اسلام آباد دھرنے کا جو انہوں نے اناؤنس کیا ہے، اسلام آباد کو بند کرنے کا انہوں نے اعلان کیا ہے؟ امتیاز عالم صاحب، عمران خان کورٹس کے پاس گئے ہیں دوبارہ جیسے وہ پہلے گئے تھے، کیا اب اس بات کا پروف ہے کہ اگر کورٹس نے ان کے حق میں فیصلہ نہیں دیا تو وہ کورٹس کو ہی تنقید کا نشانہ نہیں بنائیں گے دوبارہ؟ دیکھیے پہلے آپ دیکھیے راستہ بعد کی بات ہے، ان کا ہدف کیا ہے؟ عمران خان بہت بے صبر ہوئے بے چین ہیں، بے تاب ہیں، مایوس ہیں، اور ان کی پالیٹکس کا پیٹرن کیا ہے کہ وہ کوئی آنکھوں کو خیرہ کر دینے والا، جذبات کو انگیخت کر دینے والا، عوام کی توجہ لینے والا ایک مدعا اٹھاتے ہیں، اسے ایگزاسٹ کر دیتے ہیں اور ایک طرح کی مہم گوئی کرتے ہیں، پھر پیچھے ہٹتے ہیں، پھر کوئی مدعا پکڑتے ہیں. ان کا مقصد احتساب نہیں ہے وزیر اعظم نواز شریف کا اور ان کے خاندان کا، ان کا مدعا اور ہے. وہ مایوس ہیں کہ انتخابات کے نتائج انہیں اچھے نہیں مل رہے جو بازاں ہوئے ہیں، انہیں ان کا پیک آ گیا ہے، وہ مزید انتظار نہیں کر سکتے. کافی عرصہ وہ سیاسی ولڈرنس میں رہے ہیں، اب وہ بہت عمر بڑھتی جا رہی ہے، خواہش بڑی ہے، نظر آ رہا ہے کہ کوئی ہلچل ہے، سول ملٹری تعلقات میں گڑبڑ ہے، پھر کوئی دوڑ لگ رہی ہے، ریس لگ رہی ہے اور اس کا فائدہ شاید انہیں مل جائے وغیرہ. سب مفروضوں پہ باتیں ہیں. وہ حکومت کا تختہ گرانا، وہ اس سسٹم کو الٹانا چاہتے ہیں. وہ حکومت، جیسے پیپلز پارٹی نے کہا ہے کہ وہ وزیر اعظم حکومت گرانا نہیں چاہتے، وہ وزیر اعظم نواز شریف کا احتساب چاہتے ہیں. ان کے خلاف کیس ثابت ہو جائے وہ پیچھے ہٹ جائیں گے، کوئی ان کی پارٹی کا اور لیڈر آ جائے تاکہ جمہوری تسلسل چلتا رہے. یہ بات سمجھ آتی ہے. تو لیکن عمران خان کو کوئی کیا سمجھا سکتا ہے؟ وہ بھی ایک کلٹ کے لیڈر بن گئے ہیں، وہ بھی ایک ساری پارٹی ایک ون لیڈر ون ہیرو کے گرد مجتمع ہے، اور لہذا وہ بڑے ومزیکل فیصلے کرتے ہیں. اب مسئلہ کیا ہے کہ ٹرانزیشن ایک اور بڑی آ رہی ہے. آج 20 تاریخ ہو گئی ہے، 1 مہینہ رہ گیا ہے، نیا آرمی چیف لگنا ہے، چیف آف جوائنٹ اسٹاف کمیٹی کا چیئرمین آنا ہے، اس کے کئی کینڈیڈیٹس ہوں گے، پرائم منسٹر ویریس آپشنز وے کر رہے ہوں گے. تو وہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید اس میں کوئی انہیں اس میں کوئی وہ کھیل سکتے ہیں، کھیل ان بارڈرز میں، ڈسٹربڈ بارڈرز میں اپنا کوئی معاملہ چلا سکتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جنرل راحیل شریف نے ظاہر کر دیا کہ وہ کو میکر نہیں ہیں، وہ آرمی کو ساحت میں لانا نہیں چاہتے. وہ ریٹائر ہونا جا رہے ہیں، ریٹائر ہونا چاہتے ہیں. ان کی اب ایکسٹینشن کا معاملہ بھی نہیں رہا. بالکل صحیح. اب وزیر اعظم کے پاس ہے معاملہ کہ انہوں نے کیسے بنانا ہے، اور یہ آئندہ چند دنوں میں یہ اعلان بھی سامنے آ جائے گا. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر بات احتساب کی نہیں ہے تو امتیاز صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام آباد دھرنا ان کے لیے بہتر ہے، یا آپ کوئی آپشن نہیں لے رہے؟ دیکھیے بات سنیں، ہدف ان کا ہے حکومت کو، اس سسٹم کو الٹانا، لیکن وہ یہ نہیں سمجھتے کہ اس سسٹم کے اندر رہتے ہوئے بھی ہی انہیں کچھ جگہ سیاسی مل سکتی ہے. لیکن اس سے وہ مایوس ہوئے نظر آتے ہیں، کیونکہ جو میں سمجھتا ہوں کہ انہیں غالباً ان کے اسسمنٹ میں
2018 کے انتخابات میں انہیں مختلف نتائج ملنے نہیں جا رہے. وہ کوئی ایسا انقلابی پروگرام لے کر نہیں آ رہا ہے کہ عوام کے دیگر حلقے جو ان کے ساتھ پہلے نہیں تھے. ٹھیک ہے، تو آپ کوئی آپشن نہیں لے رہے. آگے بڑھتے ہیں حفیظ اللہ نیازی صاحب. ایک اور بات سن لیں، ایک اور بات سن لیں کہ سڑکوں پر کوئی قہر آلود غصہ نظر نہیں آتا، سڑکیں گرم نظر نہیں آتی، اور نہ ہی یہ نظر آ رہا ہے کہ تمام پارٹیاں اکٹھی ہو کے اس نئے خمینی کے پیچھے لگ گئی. اچھا، آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ چیز بھی نظر نہیں آتی سڑکوں پر. حفیظ اللہ نیازی صاحب، اگر امتیاز عالم صاحب کہہ رہے ہیں کہ عمران خان احتساب نہیں چاہتے، وہ تو حکومت کا، جمہوریت کا تختہ الٹنا چاہتے ہیں، اگر ہو جاتا ہے، مثال لیجئے کہ وہ وزیر اعظم کے استعفے کی بات کر رہے ہیں، اگر وزیر اعظم کا استعفہ آ جاتا ہے پھر کیا ہوگا؟ کس طرح سے جمہوریت آگے بڑھے گی؟ کس طرح سے معاملات آگے بڑھیں گے؟ عمران خان، اگر آپ کے پاس کوئی اطلاعات ہیں، کیا پلانز ہیں ان کے آگے؟ وزیر اعظم کے استعفے کے بعد کیا کرنا ہے انہوں نے؟ یہ اچھا ہے کہ کیا پلان ہے. دیکھیں جی، پہلی بات یہ ہے کہ تقریباً سب نے یہی بتایا کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان کے اندر جو دماغ ہے اس کو پڑھنے کی کوشش کی جائے. میرا خیال ہے اس کے اندر میں ریلیٹیولی سب سے بیٹر کوالیفائی کرتا ہوں، میں اپنے ہاتھ کھڑے کرتا ہوں کہ عمران خان کا دماغ جو ہے کم از کم اس خطہ ارضی پر کوئی بندہ نہیں ہے جو پڑھ سکے، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ اس نے آج تک دیکھیں جو سیاست کی عمران خان نے، ایک وقت میں 15-16 سال اس نے بڑی سبکی کی اور بہت ہی تکلیف کی سیاست کی ہے کہ وہ ایک بہت بڑا ہیرو تھا، 92 کا ورلڈ کپ جیت چکا تھا، شوق خانہ بنا چکا تھا، اور 97 کے الیکشن میں وہ نواز شریف جو بے نظیر سے کہیں زیادہ کرسمیٹک لیڈر تھا، بہت بڑا ہیرو تھا، بین الاقوامی سطح پہ انٹرنیشنلی ہیوی پرسنالٹی تھی. لیکن 1996-97 کے الیکشن میں وہ بری طرح ناکام ہوا، ضمانتیں ضبط ہوئی. 2002 کے الیکشن میں 1 سیٹ ملی اور باقی جگہ پہ خود اپنے 8 سیٹ پہ الیکشن لڑا. ہر جگہ پہ وہ 2000 3500 ووٹس لے سکا جہاں دوسرے لوگ لاکھوں لے رہے تھے. پھر یکدم یہ ہوا کہ 2010-2011 میں ایک افسر جایا، اس کو ایک اس کی اہمیت ملی. پیپلز پارٹی اور نون لیگ جو تھے وہ ایک گورنمنٹ جو فارم کر سکے تھے. لاہور اپنا پنجاب میں وہ اکٹھے تھے، اوپر بھی انڈرسٹینڈنگ تھی. اپوزیشن کی سلاٹ خالی عمران خان کو مل گئی. اب ان میں ملنے کے بعد عمران خان نے جب پہلا جو زندگی میں بہت بڑا جلسہ دے گا 30 اکتوبر کا، میں بھی عینی شاہد ہوں، بہت سارے لوگ عینی شاہد ہیں، بہت بڑا جلسہ تھا. میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان جو 2 جلسے کراچی کو لاہور کا ہے وہ کبھی بھی ریپیٹ نہیں کر سکے گا، اور یہ اس کی ایک فرسٹریشن ہے. اس کے بعد میں جو سیاست کی وہ ڈیسپریشن کی سیاست کی، اور اب جو کر رہے ہیں یہ فرسٹریشن کی سیاست ہے. اب وہ فرسٹریٹڈ ہے، وہ سمجھ نہیں آتی کہ میں اتنا بڑا قومی رہنما، وہ شیش محل کے اندر بندہ ہوتا ہے نا تو اس کو ہر طرح سے اپنی شکل نظر آتی ہے. اب وہ تحریک انصاف کے جوشیلے کارکنوں کے درمیان میں گھرا ہوا ہے، وہاں اس کو اپنی شکل نظر آ رہی ہے، ہر طرح اسے عمران خان نظر آتا ہے، لیکن وزیر اعظم کی کرسی پہ نواز شریف برجمان ہے. میری بات جمع خاطر ہے کہ نواز شریف استعفیٰ نہیں دے گا. پہلی بات یہ نواز شریف کی اپنا بیک گراؤنڈ ہے. نواز شریف نے جب فوج کے سنگینوں کے سائے میں نہ اسمبلی ڈیزالو کی تھی 99 میں، نہ استعفیٰ دیا تھا، اور اسے مصیبتیں جھیل لی تھی. 2014 کے اندر جتنا بڑا اس کو اسالٹ ہوا کہ 40 میڈیا کے جو چینل تھے جیو کو بند کر کے نواز شریف کو یک طرفہ گالیاں دی گئی، اس نے سہلی استعفیٰ نہیں دیا کہ قابو نہیں ہے. اب یہ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف استعفیٰ دے گا. دوسری بات ہے بڑی امپورٹنٹ یہ ہے کہ نواز شریف نے بڑی خوش دلی سے سپریم کورٹ کی پٹیشن کو مان لیا ہے. انہوں نے مینٹینیبلٹی کو اس کو چیلنج نہیں کیا. انہوں نے کہا جی اس کو چلنے دیں. اب ظاہر ہے کہ 2 ہفتے کا نوٹس ہے. جناب عمران خان کی قابلیت اتنی ہے کہ کورٹ سپریم کورٹ کو نوٹس دے رہا ہے، خود سن رہے ہیں. تو حفیظ صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کے لیے دھرنے کا آپشن بہتر ہے. کرنے دیں مجھے وائنڈ اپ کرنے دیں، کیونکہ باقی کوسچن اگلے کی طرف ہے نا، وہ آپ کو کوئی اہم نہیں ہے. آپ اس کوسچن کو پوری طرح سیٹل ہونے دیں. اسے سپریم کورٹ کے اندر نکلتا ہے، وکیل سے پوچھتا ہے کہ کیا آؤٹ کم تھا. ساتھ ایک بندہ کے شامل قریشی نے کان میں وسپر کیا، جو کہ آج جیو نے سارا نیوز نے سارا انہوں دے دیا کہ انہیں وسپر کیا. انہوں نے کہا جناب وہ پرائم منسٹر کو سمن کر لیا. میگا کارٹا یاد آ گیا، کنگ کے اوپر ایک قانون بن گیا، اب بادشاہ آئے گا. بعد میں کسی نے بتایا کہ حضور وہ سمن کیا ہے، نواز شریف کو طلب نہیں کیا. یہ قابلیت ہے. اب دیکھیں پچھلے 3-4 دن پہلے ایک میٹنگ ہوئی تحریک انصاف کی. انہوں نے کہا جی وہاں پہ پرویز خٹک صاحب نے کہا کہ اس دفعہ اگر آپ لوگ لاشیں نہیں گرتی ہمارا کام نہیں چلے گا. چنانچہ بات یہ ہے جی کہ دیکھیں سپریم کورٹ آپشن اچھی ہو سکتی تھی. نواز شریف کو ایک چیز میں کلیئر کرنا ہے. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف کو کوئی چوائس ہے. اس کو بتانا ہے کہ پیسوں کا جو نقشے پایا ہے وہاں پر نامے میں کیسے پہنچے. یہی چیز ہے نا، اسلام آباد دھرنا پگڈنڈی تھی جس کے ذریعے آئے ہیں.
اسلام تو ان کو سپریم کورٹ نے جب کیس سننا ٹیک اپ کر لیا ہے تو یہ فرما رہے تھے دیکھیں اسلام اصل میں جو چیز ہے وہ سپریم کورٹ پہ دباؤ بھی دینا چاہتے ہیں. تو بہتر سپریم کورٹ کا آپشن ہے حفیظ صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں آپشن بہتر ہے لیکن وہ ان کا مرضی ہے کہ انہوں نے جس دن سپریم کورٹ نے ایڈمٹ کی تھی اس دن انہوں نے آپ کہہ رہے ہیں سپریم کورٹ آپشن بہتر ہے لیکن ان کی مرضی اس میں شامل نہیں ہے. وہ اداروں کی تصدیق کر رہے ہیں سپریم کورٹ. بالکل ٹھیک ہے حفیظ صاحب کا پوائنٹ سامنے آ گیا. حفیظ صاحب بہت شکریہ آپ کا پوائنٹ سامنے آ گیا. اور اب آپ ریاست پہ ہے حفیظ صاحب اب آپ کا اٹیک ریاست پہ ہے. حفیظ صاحب آپ نے بہت زیادہ ٹائم لیا اس لیے دوسرا سوال ہمیں ریپڈ فائر کرنا پڑے گا اور آپ نے کہا کہ دوسرا سوال زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے. صافی صاحب اس بات سے اگری نہیں کریں گے کیونکہ صافی صاحب نے کہا یہ سوال صافی صاحب نے کہا تھا یہ سوال بالکل امپورٹنٹ نہیں ہے. اب ہم کس کی سنیں بڑھتے ہیں اپنے دول کی جانب. لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو بتائیں کل ہم نے ٹویٹر پہ آپ سے سوال کیا تھا خواجہ آصف کا عمران خان پر مدرسوں کو استعمال کرنے کا الزام درست ہے یا پھر نہیں. آپ کو بتائیں 43% نے کہا ہے کہ الزام درست نہیں ہے, 57% نے کہا ہے کہ یہ الزام درست ہے. اب بڑھتے ہیں آج کے دوسرے ٹاپک کی جانب. ریپڈ فائر میں اس کا جواب لیں گے. آج MQM لندن کے رہنماؤں اور کارکنان نے عزیز آباد میں قائم یادگار شہداء پر حاضری دی. میڈیا رپورٹس کے مطابق رینجرز اور پولیس کی جانب سے پہلے MQM لندن کے کارکنان کو جنا گراؤنڈ جانے سے روکا گیا. تاہم MQM لندن کے ایک مقامی رہنما کی درخواست پر انہیں یادگار شہداء پر حاضری کی اجازت دے دی گئی. اس سے پہلے 15 اکتوبر 2016 کو MQM لندن کی جانب سے پاکستان میں قائم کردہ عبوری رابطہ کمیٹی نے پہلی پریس کانفرنس کی تھی جس میں رہنماؤں کو یہ کہنا تھا کہ -1 نہ ہو سکتا ہے اور نہ ہی یہ ممکن ہے. MQM صرف وہی ہے جس کے قائد حسین ہیں. اب اس پوری صورتحال میں سوال یہ ہے کہ ایک ایسا گروہ جو پاکستان مخالف نعرے لگاتا ہو وہ کس قانون کے تحت اپنی سرگرمیاں اسی ملک میں جاری رکھے ہوئے ہے, اور ایک ایسی جماعت جو مبینہ طور پر بھارتی خفیہ ایجنسی را سے مدد کی درخواست کرے وہ شرپسند عناصر کس قانون کے تحت کراچی پریس کلب میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں. انہیں نکات کی روشنی میں ہمارا رپورٹ کارڈ کا دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا MQM لندن کو پاکستان میں احتجاج کا حق دینا چاہیے, ہاں یا نہیں؟ اس میں جواب لیں گے. مظہر عباس صاحب ٹو سٹارٹ ود یو. نہیں دیکھیے جب تک وہ غیر قانونی یا کالعدم نہیں ڈکلیئر ہو جاتی تو ان کو بالکل رائٹ ہے, وہ ایک پولیٹیکل اینٹی کے طور پہ اپنی جگہ موجود ہیں کیونکہ قانون کے طور پہ ابھی تک تو ان کے خلاف کوئی کارروائی ہوئی نہیں ہے. تو پھر جب قانونی طور پہ کوئی کارروائی نہیں ہوئی ہے تو آپ کسی کو احتجاج سے کیسے روک سکتے ہیں؟ اس ملک میں تو جو کالعدم تنظیم ہے ان کو بھی اجازت ہے پروٹیسٹ کرنے کی, تو باقی تنظیم کو کیسے نہیں ہو سکتی؟ دوسری بات یہ کہ مجھے لگ یہ رہا ہے کہ MQM لندن جو فوکس کر رہی ہے وہ بنیادی طور پہ جو MQM کے ورکرز ہیں اور MQM کا ووٹر ہے, MQM کا سپورٹر ہے, اس کو غالباً فوکس کر رہے ہیں. اور آج جو انہوں نے یہ سمبولکلی ادھر جا کے جو جیسچر دیا ہے اس سے یہ نظر آتا ہے کہ ان کا فوکس کون سی کانسٹیٹوئنسی ہے. تو اس لیے میرا خیال ہے جب تک کوئی قانون اپنے طور پہ قانونی طور پہ کسی جماعت پہ پابندی نہیں لگے تو آپ ان کے ورکرز کو کیسے روک سکتے ہیں؟ بابر صاحب. رابعہ, MQM لندن کیا چیز ہے؟ میری تو سمجھ سے باہر ہے کہ کیا اینٹی ہے. کالعدم بھی کسی چیز کو قرار دینے کے لیے پہلے تو ڈٹرمن کرنا پڑے گا نا کہ ان کا سٹیٹس کیا ہے. کوئی جماعت رجسٹرڈ ہے الیکشن کمیشن کے ساتھ, کوئی جماعت بنی ہوئی ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو ابھی بھی MQM تو ایک ہی اینٹی ہے اگر آپ پاکستان کے پرسپیکٹیو سے دیکھیں گے, اور اس کے یہ وہ والے سپورٹرز ہیں جن کا خیال ہے کہ الطاف حسین صاحب کو MQM سے الگ نہیں کرنا چاہیے. صحیح. تو آپ انڈیویجولی ان کے خلاف تو کوئی نہ کوئی کاروائی کر سکتے ہیں, لیکن نہ MQM کو جس طرح سے ابھی آپ کو بتایا مظہر صاحب نے, نہ MQM کو کالعدم کیا ہے, نہ ہی ان کے اسپیسیفک کارکنان کے خلاف کوئی مقدمے چل رہے ہیں کہ انہوں نے پاکستان مخالف نعرے لگائے. تو اس سچویشن میں آپ کسے روکیں گے؟ بالکل احتجاج کا حق ہونا چاہیے جو بھی کرنا چاہتا ہے. ٹھیک ہے, شہزاد چودھری صاحب آپ کے پاس آئیں گے. آپ کیا اس بات سے اگری کرتے ہیں کہ ابھی تک انہیں کالعدم نہیں قرار دیا گیا ہے, تو کس بنیاد پر ان پر پابندی لگائی جائے, ان کی تقریروں پر, ان کی سرگرمیوں پر؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ ہم کتنے سادہ لوگ ہیں کہ کسی کی ایک اختراع جو کہ MQM لندن کے نام سے ابھری ہے, ہم نے کتنی آسانی سے اس کو اپنے ڈسکورس کا حصہ بنا لیا ہے. MQM تو MQM ہے. MQM کے قائد سے مسائل ہو سکتے ہیں پاکستان کو یا پاکستان کے عدالتوں کو یا پاکستان کی ایڈمنسٹریشن کو, لیکن MQM کے ساتھ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور یہ وہ لوگ ہیں جو کہ کسی بھی پارٹی کے اندر فارورڈ بلاک کے طور پہ سامنے آ جاتے ہیں. ہم کسی اور پارٹی کا فارورڈ بلاک تو مان لیتے ہیں, تو ہمیں ایک یہ اپنے آپ کو ABCD جو مرضی نام دے دیں, لیکن ہیں تو اس پارٹی کی ریپرزنٹیشن, اس پارٹی کا حصہ ہیں. اچھا, جب تک اس پارٹی کا حصہ ہیں تو پھر یہ اپنے طور پہ ان کو وہی حق ہے جو کسی اور پاکستانی کو ہے. بالکل صحیح. صرف آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ اپنے احتجاج کے اندر کوئی یہ غیر قانونی کام نہ کرے,
بس یہ دیکھنا ہے آپ نے. تو جو غیر قانونی کام کرے گا چاہے وہ جس پارٹی کا ہے اس کو اس کے حساب سے ڈیل کیا جائے گا. تو میرا خیال ہے ان سے یہ حق نہیں چھینا جا سکتا. یہ ایم کیو ایم اختراع ہم نے خود لندن کی بنا لی ہے, ورنہ ایک ایم کیو ایم تو ایک ہی چیز ہے. بالکل ٹھیک ہے, آپ بھی ہاں کا آپشن لے رہے ہیں. صافی صاحب آپ کے پاس ہم آئیں گے. ایم کیو ایم لندن کے جو میجورٹی جو لوگ ہیں یا جو میڈیا پر بھی آتے رہے ہیں اس میں سے کسی نے بھی الطاف حسین نے جو پاکستان مخالف نعرے لگائے, را سے مبینہ طور پر مدد مانگی پاکستان کے خلاف, اس کی کسی نے مذمت نہیں کی ہے. اس کے حوالے سے کلیریفیکیشن دینے کی کوشش کی گئی اور کچھ نے تو کہا وہ غصے میں تھے اس لیے انہوں نے ایسی بات کر دی, ان کو اس طرح سے کیا ہوا تھا, آپ لوگ نے پریشرائز کر انہوں نے اس طرح کی بات کر دی. پھر بھی ان کی سرگرمیاں جاری رہنی چاہیے پاکستان میں. پہلی بات تو یہ کہ اس کام پہ نہ صرف یہ کہ انہوں نے الطاف حسین صاحب کی مذمت نہیں کی بلکہ وہ ان کو آج بھی قائد, لیڈر اور رہبر مانتے ہیں. دوسری بات یہ کہ یہ صاحبان ہو یا الطاف حسین صاحب ہو, یہ لندن میں گریٹ برٹن کو گالی دینا تو دور کی بات ہے, یا برطانیہ کے کسی دشمن کی ستائش کرنا تو دور کی بات ہے. یہ ذرا کبھی کوئین کو بھی کوئی غلط الفاظ استعمال کر کے پھر دیکھ لے کہ ان کو سیاست تو دور کی بات ہے کہ کیا ان کو گریٹ برٹن میں رہنے دیا جاتا ہے یا نہیں. تو پاکستان میں یہ کیا مذاق ہے کہ ایک بندہ پاکستان کو گالی بھی دے, وہ پاکستان کے سب سے بڑے دشمن کی تعریفیں بھی کرے, اور اس کے بعد ان کے فالوور کو پاکستان میں سیاست یا احتجاج کی اجازت دی جائے. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان میں ایم کیو ایم لندن پہ پابندی کی ضرورت کیا ہے؟ ایم کیو ایم لندن نامی چیز پاکستان کے اندر رجسٹرڈ ہی نہیں ہے. ابھی تک تو پاکستان میں ایم کیو ایم رجسٹرڈ ہے جس کے لیڈر فاروق ستار ہے. الیکشن کمیشن کے ساتھ جو ڈاکومنٹیشن ہے اس میں وہ ان کے لیڈر ہیں. بالکل صحیح. تو پابندی تو تب لگتی کہ اگر ایم کیو ایم لندن نامی چیز یہاں پہ رجسٹرڈ ہوتی. تو ایم کیو ایم لندن نہ یہاں پہ رجسٹرڈ ہے, جب اس کے لیڈر پاکستان کو گالی دیتے ہیں تو ان کے فالوور کو اور ان کے زندہ باد کے نعرے لگانے والے کو پاکستان میں احتجاج تو دور کی بات ہے, سیاست کا بھی حق نہیں دینا چاہیے. امتیاز عالم پاکستان تو سب کچھ بالکل ٹھیک ہے. دیکھیے اس سے کنفرم ہو گیا کہ جو میں نے بات کی تھی پہلے کہ مافیا میں تقسیم ہو گئی ہے. جو ایم کیو ایم پاکستان ہے اس سے وہ مایوس ہو گئے ہیں, وہ اپنا فرنٹ خود لانچ کرنا چاہتے ہیں. وہ ضرور تشریف لائیں پاکستان میں جو لندن کا گروپ بیٹھا ہوا ہے, لیکن اس ملک میں تو یہ بات واضح ہی نہیں ہے کہ کالعدم کیا ہوتا ہے. کالعدم تنظیمیں یہاں بہت آزاد ہیں, جلسے جلوس کرتی ہیں, چندے اکٹھے کرتی ہیں, ہر معاملے پہ حکومت کو ریاست کو اپنی ڈکٹیٹس دیتی ہیں. کالعدم ہے, نام بدل کے کام کرتی ہیں. تو کوئی آپ کو ایک سٹینڈرڈ اختیار کرنا پڑے گا, کوئی ایک پیمانہ اختیار کرنا پڑے گا. ایم کیو ایم بینڈ ہے, کون سی بینڈ ہے, کون سی نہیں ہے, ان میں دہشت گروپ کون سا ہے. کچھ ریاستی ادارے جو ہیں اور سیکیورٹی ایجنسیز, لا انفورسمنٹ اتھارٹیز آئیڈینٹیفائی کریں, اور یہ اگر باہر آ رہے ہیں تو انہیں آنے دیں, دیکھتے ہیں کہ یہ کیا گل کھلاتے ہیں. اور لیکن یہ بھی ہے کہ جو دہشت گرد بھی ہیں تو ان کے ساتھ بھی قانون کے مطابق سلوک ہونا چاہیے. تو ہمیں ایک سٹینڈرڈ پالیسی ہونی چاہیے, سٹینڈرڈ پالیسی بنانی چاہیے. جب تک نہیں ہے آپ کہہ رہے تب تک احتجاج کا حق دینا چاہیے, آنے دینا چاہیے. پتہ نہیں مجھے کیا حق, کس چیز کے لیے, کیا پاکستان توڑنے کا حق مانگتے ہیں, کیا مانگتے ہیں, واپس آنے کا حق مانگتے ہیں, کون سا حق مانگتے ہیں؟ ابھی تو ایم کیو پاکستان کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں. حفیظ صاحب دیکھیے میں بات اور کر رہا ہوں, میں بات اور کر رہا ہوں کہ یہاں پتہ نہیں ہے کالعدم کا مطلب کیا ہے. مجھے بتا دیں کہ کالعدم تنظیموں کے ساتھی ہیں, بڑے ساتھ ان کے ساتھ پھرتے ہیں, ان سے پوچھے تو صحیح یہ اس لیے کہ ایم کیو ایم کی مخالفت نہیں کر رہے لندن. میں آپ کو بتاؤں گا امتیاز صاحب کے دکھ کو, میں امتیاز صاحب کے دکھ کو یہ جو ہے یہ بڑے ان کے جلوسے میں شامل ہوتے ہیں اور دکھ کو میں نیازی صاحب کالعدم نہیں ہے, ان میں بڑا دم ہے. تکلیف کو ایڈریس کروں گا لیکن پھر آرام سے بات بولنے تو دیں مجھے. آپ نے مجھے شیر کی کچاروں مٹا دیا اور پھر آپ اوپر سے کہہ رہی ہے کہ بولو. دیکھیں بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جیسے امتیاز صاحب نے کہا ہے کہ یہ تنظیمیں کالعدم ہوتی رہی ہیں. 74 میں نیشنل عوامی پارٹی جس کو نیب کہتے تھے, خان مظہور خان کی, اس کو جب بین کیا گیا تو فوراً ہی اے این پی کے طور پہ نئی پارٹی ہے, شہرباز مزاری صاحب اس کے ہیڈ بنے, ساتھ کو ان کو جو ہے نسیم ولی خان نے کیا. تو اور وہ لوگ ان پہ چارج یہی تھا کہ ہندوستان کے ساتھ گٹھ جوڑ کر کے پاکستان ریاست کے خلاف وہ جنگ کر رہے تھے, بلوچستان میں سارا.
تو میرا خیال ہے جی کہ پہلی بات ہے. دوسری بات یہ کہ جو ایم کیو ایم ہے وہ رجسٹرڈ ہوتی ہے, وہ تو تب ہوگی نا وہ الیکشن میں جائے گی, مگر نا بشمار پارٹی کسی نہ کسی انداز سے کام کر رہی ہے پوری, اور یہ کوئی ایک ایم کیو ایم حقیقی تو آپ بھی ہاں کا آپشن لے رہے, ابھی صاحب ٹائم اور بالکل ختم ہو گیا. حفیظ صاحب ٹائم بالکل ختم ہو گیا. صافی صاحب بس ٹائم ختم ہو گیا. اگر آپ بھی اس پروگرام پر کوئی رائے دیتے ہیں, ہمارا ٹویٹر ہینڈل جیو رپورٹ کارڈ, وہاں پر جا کر آپ اس پروگرام پر رائے دے سکتے ہیں. ہمارا پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.